अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व आनिम अला हबीबिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ग्रामी मनज़लत जनाब मोहतरम मास्टर मोहम्मद सलीम साहब, अज़ीज़ुल क़दर जनाब कारी मोहम्मद कासिम साहब, जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद वसीम साहब, फ़ज़ीलत माब उलमा व मशाइख़ और काबिल एहतराम हाज़रीन मजलिस और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे मेरे जितने भी अज़ीज़ बच्चे यहाँ बैठे हैं, मुझे आज यहाँ आके बेइंतहा खुशी है लेकिन साथ अफसोस भी हुआ है। खुशी इस बात की है कि मैं एक ऐसी बहुत ही बाबरकत मजलिस में हूँ जो उन बच्चों के एज़ाज़ में मुनक़्क़द की गई है जिन्होंने कुरान हकीम जैसी अज़ीमुश्शान दौलत को अपने सीनों में महफूज़ किया है। दुनिया में इससे बेहतर तकरीब, इससे बेहतर मजलिस, इज्तिमा नहीं हो सकती। अफसोस इस बात का है कि मैं इससे पहले यहाँ क्यों नहीं आया। इस अदारे के बारे में मैं सुनता रहा और इसकी सरगर्मियाँ मेरे सामने रही हैं, लेकिन जामिया सल्फ़िया की, वफ़ाक़ुल मदारिस सल्फ़िया की मसरूफ़ियात की वजह से मुझे कोई ऐसा मौका ना मिल सका कि मैं इससे पहले यहाँ हाज़री देता। और हमारे इन अज़ीज़ान ने भी इस मर्तबा मुझे ये दावत दी है और आके यकीनन दिल खुशी से भरा हुआ है और मैं दुआगो हूँ इन बच्चों के लिए, इन कुर्रा हज़रात के लिए और इस मस्जिद की तमाम इंतज़ामिया के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो इस मस्जिद से वाबस्ता हैं, दामे दिरमे सुखने वो इसके साथ तावन करते हैं। अल्लाह करीम इन सब को इसका बेहतर अजर अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, कुरान हकीम की फ़जीलत, इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत, इसका मकाम व मर्तबा अभी मुझसे पेशतर फ़जीलत शेख अब्दुल्ला मदनी साहब बहुत अच्छे अंदाज से बयान कर रहे थे और मेरे बाद भी जनाब वाइज़ खुश बयान इंशाअल्लाह कारी हबीबुर रहमान साहब वो बयान करेंगे। मैं चंद ऐसी बातें जिसका तज़किरा मुआशरे में ज़रूरी है उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। पहली बात तो ये मंज़र देखकर जो मेरे सामने है इस वक़्त, मुझे अपना मुस्तक़बिल महफूज और रोशन नज़र आता है, इसलिए कि इस इज्तिमा में बड़ों की निस्बत छोटे बच्चे ज़्यादा हैं।
اور یہی ہمارا مستقبل ہے۔ آپ بھی ایک نظر دیکھیے کہ بڑوں کی نسبت الحمدللہ اس پورے محلے کے یہ نونہال، یہ بچے، ان کی کثرت یہاں نظر آ رہی۔ ان کا مسجد سے وابستہ ہونا یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات، بہت بڑی اچھی بات۔ جس قوم کے بچے مسجد سے وابستہ ہو جائیں، وہ قوم، ان کا دین، دینی تعلیمات اور ان کی شریعت انشاءاللہ محفوظ ہے۔ میں چونکہ ایک عرصے سے ایک ایسے ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں جو پاکستان کا صف اول کا ادارہ ہے، جامعہ سلفیہ۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے وہ ادارہ دیکھا ہے۔ اسے قائم ہوئے تقریباً 70 سال ہو گئے، اور ہزاروں علماء، مشائخ، قراء حضرات، شیوخ الحدیث، مفتیان کرام وہاں سے تیار ہو کے پوری دنیا میں پھیلے۔ پاکستان سے باہر وہ خدمت سر انجام دیتے۔ چونکہ میں اس ادارے سے وابستہ ہوں، اس کا خادم ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنی حساسیت اس وقت مسلمانوں کے بارے میں پائی جاتی ہے، کسی اور مذہب کے بارے میں نہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں یہودی موجود ہیں، اس کے ماننے والے موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، اس کے ماننے والے موجود ہیں، ہندو موجود ہیں، اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ اس طرح سے اور بھی بدھ مت کے لوگ ہیں، پارسی ہیں، اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کسی مذہب کو، کسی دین کو نہیں مانتا۔ یہ بھی ایک مذہب ہے، اس کے ماننے والے بھی۔ اور یہ تمام مذاہب اپنے اپنے تئیں اپنی دین کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، اور ان کے بہت سارے مذہبی پیشوا اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ لیکن جتنی قبولیت اور جتنا منظور نظر اسلام کو ہم نے پایا ہے، کسی اور مذہب کو نہیں پایا۔ دنیا میں آپ اگر اخبارات پڑھتے ہیں، حالات حاضرہ سے باخبر ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت پورے یورپ میں، امریکہ میں اور بھی بہت سارے ممالک میں جہاں تک آواز اسلام کی گئی ہے، بہت بڑی تعداد لوگوں کی اسلام کو قبول کر رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی حقانیت، اس کی سچائی وہ اپنے آپ کو منواتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کو کہیں سے یہ خبر نہیں ملے گی کہ کوئی عیسائی ہو رہا ہے، کوئی یہودی ہو رہا ہے، کوئی ہندو ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا دین تبدیل کرتا ہے نا، وہ ضرور اس کے بارے میں پہلے تجسس کرتا ہے، وہ کوشش کر کے یہ جاننے کی ہمت کرتا ہے کہ میں دیکھوں کہ اس میں سچائی کتنی ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے، یہ کتنا حق پرک ہے۔ اور جیسے ہی وہ اس کو جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ تو کھوکھلا ہے، یہ روحانیت سے خالی ہے۔ لیکن اسلام کے بارے میں جب وہ سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ دین ہے جو حق پر ہے، جو انسانی ضروریات کو پورا بھی کر رہا ہے
اس کے تمام مسائل حل بھی کرتا ہے اور اس کے جتنے روحانی تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کر رہا ہے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک مٹی سے بنائی۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں نا، وہ روٹی ہے، چاول ہیں، سبزیاں ہیں، حتیٰ کہ گوشت بھی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کی۔ ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مٹی ہماری غذا ہے۔ مٹی سے پیدا ہونے والے پھل، سبزیاں اور اناج سارا وہ اللہ رب العزت نے وہاں سے دے دیا۔ لیکن یہ ہمارا جو ڈھانچہ ہے، ہمارا یہ جسم جو ہے، یہ ایسے حرکت نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو حرکت میں رکھنے کے لیے اس میں روح پھونکی ہے۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ روح ہے، اور اس روح کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہم حرکت میں ہیں، ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں اور باقی معمولات زندگی ہم سر انجام دیتے ہیں۔ یہ بات تو آپ کے علم میں ہے نا، روح نکل گئی، جسم تو باقی ہوتا ہے، وہ مٹی کا بت باقی ہوتا ہے، لیکن حرکت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ اٹھاؤ بھئی اس کو، یہ میت ہو گیا، یہ فوت ہو گیا، اٹھاؤ اس کو، کہاں رکھ کے آؤ؟ مٹی میں دفن کراؤ، اسے مٹی میں ہم دفن کراتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا دار و مدار روح پر ہے۔ روح ہمارے جسم کے اندر گردش کرتی ہے اور یہ جسم میں چلتی ہے، جیسے خون چلتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے جہاں مٹی سے پیدا کیا، اس کی غذا مٹی سے کی، اور ہمارے اندر روح رکھی، اس روح کی غذا بھی اللہ نے آسمان سے اتاری۔ ہمارے اندر جو روح ہے نا، اس کی غذا مٹی سے نہیں بنتی۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو خوراک کھاتے ہیں، اس کا ہماری روح سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری روح اگر طاقتور ہوتی ہے، روح کو غذا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، تو وہ غذا وہی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتاری۔ اور وہ جانتے ہیں وہ کیا غذا ہے؟ یہ قرآن حکیم ہے۔ یہ قرآن حکیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کے لیے اس کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ جتنا کوئی انسان قرآن حکیم پڑھتا ہے، اتنا ہی اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ اس لیے ہوتے ہیں کہ روح کے مقابلے میں ہمارا جسم طاقتور ہے، ہم اپنے نفس کو طاقتور بنا لیتے ہیں، اس کو غذا دے دے کے اس میں وہ حیوانیت پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ حیوانیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ روح کو دبا دیتی ہے۔ پھر روح اس کے سامنے بے بس نظر آتا ہے اور جسم اپنی مرضی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو جسم کو بڑھنے نہیں دیتے، یعنی اتنی غذا نہیں لیتے کہ وہ روح کے اوپر حاوی ہو، اور روح کے لیے وہ تلاوت زیادہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی روح کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے جسم کو سرکشی سے، بغاوت سے دور رکھتے ہیں اور نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ وہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ قرآن حکیم ہمیں دیا، کیونکہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ خالی پڑھتا نہیں ہے، جو خالی اس کو پڑھتا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور اس میں چھپے تمام راز اس پر آشکار ہو جاتے ہیں۔ اسے پتہ چل جاتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، کون سے عمل ہے جو کر کے میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں، کون سی چیزیں ہیں جسے چھوڑ کر میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر عمل پیرا ہو کے میں اللہ کا مقرب بن سکتا ہوں،
وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر عمل کر کے میرا شمار صالحین میں، مقربین میں، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جتنا کوئی انسان اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ اتنا ہی اس کے دل کو، اس کے سینے کو فراخ کر دیتا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم اسی قرآن سے دور ہوئے۔ آپ یورپ کی تمام مثالیں دیں، جو لوگ مسلمان ہوئے وہ میرے اور آپ کے وعظ سے نہیں ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میری یا کسی اور عالم کی وعظ سے وہ متاثر نہیں ہوتے۔ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے ان کا آپ انٹرویو دیکھیں، ان کی گفتگو سنیں، وہ کہیں گے کہ میں نے قرآن سنا، قرآن کو سمجھا تو متاثر ہوا۔ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ کسی بڑے سکالر کی گفتگو سن کے نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ قرآن کو براہ راست سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن کے مالک ہیں، ہم قرآن کے حامل ہیں، قرآن ہمارا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ اس کو سمجھنا، اس پر تدبر کرنا تو دور کی بات ہے نا۔ روزانہ تلاوت بھی نہیں کرتے، ہم روزانہ تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، جو شخص اس کی روز تلاوت نہیں کرتا، آپ سوچئے ذرا کہ یہ اللہ کا ایک پیغام ہے، اللہ کا ایک پیغام ہے جو آپ کے نام اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ مت سوچئے یہ کام مولویوں کا ہے، یہ مت سوچئے کہ یہ کام مولویوں کا، قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تشریح پڑھیں، تفسیر پڑھیں، یہ ان کا کام، یہ مت سوچیں۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری، اس لیے کہ یہ قرآن صرف مولانا عبداللہ پر یا مولانا حبیب الرحمن پر نازل نہیں ہوا، یہ صرف میرے اوپر نازل نہیں ہوا ہے، یہ آپ سب کے لیے۔ آپ بری نہیں ہو سکے کہ قیامت کے دن کہ میں لوموں پر کام کرتا تھا، میں تو مزدور تھا، بھٹھے پہ کام کرتا تھا، میں تو ڈرائیور تھا، ٹیکسی چلاتا تھا، یہ کہہ کے آپ بری نہیں ہو سکتے۔ او بھائی، آپ کے نام اللہ نے پیغام بھیجا، چٹھی بھیجی ہے، آپ نے اس چٹھی کو بند کر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ مولوی جانے مولوی کا کام۔ پاکستان میں گمراہی، فرقہ واریت کی وجہ ہی یہ ہے کہ جب آپ نے ٹھیکہ ہی مولوی کو دے دیا تو جو چاہے وہ ممبر پر آ کے کہہ دے، آپ کو تو ماننا پڑے گا نا، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جب آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ مولوی جو کہہ دے آپ کہیں گے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، لیکن جب آپ کو علم ہوگا، کسی کی جرت ہے آپ کو گمراہ کر سکے، آپ کو راہ راست سے ہٹا سکے، آپ میں فرقہ واریت پیدا کر سکے۔ او بھائیو، سوچو اس بات کو، یہ پیغام اللہ کا آپ کے نام ہے، آپ خود پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ مجھ سے کیا تقاضے کرتا ہے، اللہ نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے، اللہ نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے، اس میں کون سا سندیسہ ہے، کون سی خوشخبریاں ہیں، کون سی اللہ نے مسرت کی باتیں لکھی ہیں، یہ پڑھیں تو صحیح، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی مغفرت کا تذکرہ کیا ہے، بشارتیں دی ہیں، جنت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا بھی ذکر کیا، اپنی پکڑ کا بھی ذکر کیا، اپنے عذاب کا بھی ذکر کیا، جہنم کا بھی ذکر کیا۔ میں ایک جگہ پر گیا، وہاں میں نے سوال کیا کہ بتاؤ قرآن حکیم میں اللہ نے کن کن موضوعات پر گفتگو کی ہے، کون سے موضوعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیا، آپ بتا سکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتا سکتے ہیں آپ؟ یہاں ماشاءاللہ سے سارے نمازی بیٹھے ہیں، جو مسجد سے وابستہ ہے، نیک صالح لوگ ہیں،
کوئی شک ہے اس میں؟ لیکن قرآن حکیم میں کون سے موضوعات ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے نا افسوس کی بات. سوالیہ نشان تو بنتا ہے. یہ بات میں نے ان سے بھی پوچھی، کسی کو نے جواب نہیں دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم معذرت کے ساتھ رسمی مسلمان، یہ قرآن ہمیں اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، پھر ہمارے دل میں آتا ہے یار جانے والے کو اب ہدیہ کیا دیں، جو جا رہا ہے اس کو میں ہدیہ کیا دوں، کیا تحفہ دوں؟ تو ذہن میں آتا ہے قرآن حکیم کا ثواب پہنچائیں. کیوں جی مولانا یہی ہوتا ہے؟ پھر سوچتے ہیں قرآن حکیم کا ثواب پہنچائیں، تو اس کا طریقہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کسی مدرسے کے مولوی لے آؤ، بچے لے آؤ، ان سے کہو بیٹا قرآن پڑھو. اس کے لیے دیگیں بھی پکتی ہیں، چاول بھی پکتے ہیں، زردہ بھی پکتا ہے. یار پڑھو، میرے باپ کو یہ ثواب پہنچاؤ. یہ قرآن تو ہم نے اس کام کے لیے رکھا ہے کہ جانے والے کو یہ تحفہ دے دیں. کس قدر غلط فہمی میں ہم مبتلا ہیں. وہ قرآن جو ہماری زندگی بدلنے آیا، وہ اس وقت یاد آتا ہے جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوتے. یہ چند دن پہلے ہمارے ملنے والوں میں ایک بہت بڑے تاجر فوت ہوئے، تو جنازہ بھی ہم نے پڑھا، پھر اس کے گھر میں گیا تعزیت کے لیے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے پاس فلاں شخص آیا تھا، اس نے کہا جی ہمارے مدرسے میں آؤ، ہم ختم قرآن کرائیں گے اور وہاں دعا بھی ہو. بہت بڑے مدرسے کے محتمم ہے وہ ہمارے پاس تعزیت کے لیے آئے. تو انہوں نے یہ کہا ہے، ہماری والدہ فوت ہوئی تب بھی انہوں نے یہ کیا تھا. تو مجھے پوچھنے لگے کہ یہ ایصال ثواب آپ کے نزدیک کیسا ہے کہ قرآن حکیم کا ختم ہو اور دعا ہو؟ میں نے اسے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھنے کی بجائے اسی صاحب سے پوچھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 2 بیٹیاں فوت ہوئیں، تین فوت ہوئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا فوت ہوا، ابراہیم فوت ہوا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ صحابہ کو بٹھایا ہو، سارے صحابہ تو حافظ قرآن تھے، کہ بٹھایا ہو اور ان سے کہا ہو بھائی پڑھو قرآن حکیم میرے بچوں کے لیے؟ میں پوچھیں ذرا اس سے، آپ نے ایسا کیا؟ جب آپ نے نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تو یہ مولوی صاحب ایسا ٹھیکیدار کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا وہ آپ کو الو بنانے آیا، پیسے بٹھورنے آیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جس شخص نے اپنی زندگی میں قرآن پڑھا ہے، خود پڑھا ہے، بچوں کو پڑھایا ہے، اس کو تو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن زندگی ایسے تو میں نے پھر یہ بھی ان سے کہا کہ کوئی مالدار آدمی ہے نا، اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ روزانہ 100 آدمی بٹھائے اور ان کو پیسے دے دے اور کہے کہ جناب قرآن پڑھتے جاؤ. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. فائدہ اس کو ہے جو خود پڑھتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے. اپنی زندگی میں وہ قرآن پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھا دے، اس کے مرنے کے بعد جب اس کے بچے پڑھیں گے اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اس کا ثواب اس کو جائے. اس لیے میرے عزیزوں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس قرآن کو ہلکا نہ سمجھیں. یہ قرآن میرے اور آپ کے تحفظ کا باعث ہے. ابھی پہلے مولانا کہہ رہے تھے، اور یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، جب تک دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں قیامت نہیں آئے گی. اور یہ اللہ اللہ کہاں ہوتا ہے؟ مسجدوں میں ہوتا ہے، مدرسوں میں ہوتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور کہیں نہیں ہوتا. یہ اللہ اللہ یا مسجد میں ہوتی یا پھر مدرسوں میں ہوتا ہے، جہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہاں حدیث پڑھی جا رہی ہے، وہاں فقہ پڑھی جا رہی ہے، وہاں حدیث پڑھی جا رہی ہے، وہاں باقی علوم پڑھے جا رہے ہیں. اللہ اللہ ہو رہی ہے، قیامت نہیں آئے گی. لیکن جیسے ہی یہ بند ہو گیا
یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اللہ اللہ کرنے والے ختم ہو گئے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کی زندگی میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو قیامت آ جائے۔ چاہیں گے آپ؟ بولو بھائی، نہیں نہ چاہیں گے، آپ نہیں چاہیں گے قیامت آ جائے۔ تو اگر نہیں چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اللہ کرنی چاہیے، اللہ اللہ کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ اللہ صرف مسجدوں تک نہ رکھیں، اپنے گھروں کو بھی آباد کریں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، اپنے گھروں میں بھی تلاوت کا رواج ڈالیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز آپ کے گھر سے آنی چاہیے، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ آج پوری دنیا ایک طرف ہے اور ان مدارس کو مٹانے پہ لگی ہوئی۔ آج صبح کی بات ہے، ہمارے جامعہ میں ایک صاحب آئے، وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جا کے آسٹریلیا میں، پاکستانی ہے، آج صبح میرے پاس جامعہ میں آئے اور میرا کہنے لگے کہ میں انٹرویو کرنے آیا۔ فرمائیے، انٹرویو کر لیجئے، سوالات کر لیجئے۔ آپ یقین کریں اس کے سارے سوالات اس بات پر گھومتے تھے کہ یہ مدارس کیا ہیں اور یہ کیسے چلتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور یہ بچوں کے ساتھ ان کے مستقبل کو کیسے وابستہ کرتے ہیں۔ اور میں نے ان سے کہا، میرے بھائی آپ یہ مجھے بتاؤ کہ ساری دنیا کو یہ فکر لاحق ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے، یہ گھر کیسے بنائیں گے، یہ کپڑے کہاں سے پہنیں گے، ان کا مستقبل کیسا اچھا ہوگا۔ یہ ساری دنیا کو کیوں درد اٹھائے؟ کیا باقی دنیا کے لوگ سارے روزگار کے اوپر کھڑے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، آپ بھی ماشاءاللہ جہاں دیدہ ہیں اور آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کے عزیز و اقارب اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد یونیورسٹی کی ڈگریاں لینے کے بعد کیا سارے روزگار پر لگ گئے، سارے پیسہ کما رہے ہیں؟ آج سب سے بڑی بے روزگاری اس کے پاس ہے جس کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے، کوئی اس کو ملازمت نہیں ملتی، احتجاج کرتے ہیں، سڑکیں بند کر کے بیٹھے۔ حتیٰ کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر، ان کے پاس روزگار نہیں، وہ بیچارے مجبور اور بے بس نظر آتے ہیں۔ اور میں خدا شاہد ہے، مجھے 40 سال ہو گئے جامعہ سلفیہ میں، 40 سال اس عہدے پر، میں وہاں طلبہ کی خدمت کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے۔ ان 40 سالوں میں نے دیکھا ہے ایک بھی ہمارا بچہ بے روزگار نہیں ہے جو فارغ ہوا ہے نا، ایک بھی بچہ ہمارا بے روزگار نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت باعزت طریقے سے وہ اپنا، اللہ نے ان کو روزگار دیا ہے، بہت باعزت۔ اور ایسی ایسی جگہوں سے کوئی سوچ بھی نہیں ہے، خطیب ہیں، امام ہیں، پروفیسر ہیں، یعنی ایک وقت میں 3 ملازمتیں ان کے پاس موجود۔ بتائیے آپ کے اگر بہن بھائی، آپ کے عزیز و اقارب کہیں کالج سے یونیورسٹی سے فارغ ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری فکر ساری دنیا کو لگی ہوئی۔ حالانکہ یہ نکتہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ من کانا للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہم اس سے بے پرواہ ہیں کہ ہماری روٹی کہاں سے آنے، ہمارا رزق کہاں سے، ہم بے پرواہ ہیں۔ ہم تو اللہ کے لیے لگے ہوئے ہیں قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے پر، اللہ تعالیٰ وہ وسائل دے رہا ہے۔ جامعہ سلفیہ آج کل کی مہنگائی میں آپ اپنا گھر چلاتے ہیں، سب لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ توبہ، پیاز کا ریٹ 250 ہو گیا، پتہ نہیں آج کل کیا ریٹ ہے، 250-300 روپے ہو گیا، پیاز کا ریٹ ہو گیا، بجلی مہنگی ہوگی، لوگ کانوں کو ہلاتے، گھر نہیں چلتا۔ میرے پاس 1000 بچہ ہے جامعہ میں، اور ان کو صبح و شام کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں مجھے نہیں پتا کیا پکتا ہے، لیکن جامعہ میں روزانہ شام کو بکرے کا گوشت پکتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں،
کون دے رہا ہے یہ؟ میں تو نہیں مزدوری کرنے جاتا، میں تو نہیں جا کے کوئی بکرے تلاش کر کے لاتا، ہم وہیں بیٹھے ہیں، آپ ہی لے کے آتے ہیں، آپ لے کے آتے ہیں، آپ جیسے لوگ لے کے آتے ہیں۔ ہمیں سبزیاں بھی مل رہی ہیں، ہمیں چاول بھی مل رہے ہیں، ہمیں آٹا بھی مل رہا ہے، ہمیں گوشت بھی مل رہا ہے، ہماری ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے۔ کہاں سے کرتا ہے، کیسے آتی ہے، مجھے خود پتہ نہیں۔ او بھائی اس پر یقین کر لو، جو لوگ دین سے وابستہ ہو جائیں، اللہ کے لیے وابستہ ہو جائیں، اللہ بھوکا نہیں مارے گا۔ یہی وہ تصور ہے جس کو دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہیں آ کے، اے مولوی صاحب اتنے پیسے آؤندے کتوں؟ میں نے ایک صاحب سے کہا، میرے پاس آیا بڑے رازداری سے مجھے پوچھتا ہے، چوہدری صاحب یہ پیسے کتوں لے آؤندے ہو؟ میں نے اسے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ رہیں 2 دن، ہم جائیں گے، آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے پیسے اکٹھے ہوتے۔ میں لے کے جاؤں گا آپ کو، مسجدوں میں لے کے جاؤں گا، آپ کو گاؤں میں لے کے جاؤں گا، وہاں ہم واز کریں گے، پھر دیکھنا لوگ کیسے دیتے ہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک دستور ہے، نظام ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس چیز سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساری دنیا ہمارے لیے پریشان ہے اور ہمارے لیے سوچتی ہے، حیران کن بات ہے، سب ہمیں مٹانے پہ لگے ہوئے، حکومت بھی، ایجنسیاں بھی، اور باہر کی حکومتیں بھی۔ جو بھی آتا ہے مطالبہ کرتا ہے جی پیسے دیں گے، پہلے مدرسیوں کو جو ہے نا اپنی تحویل میں لے لو۔ مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے، ہمارے پاس جو قرآن جیسی نعمت ہے، یہ دنیا میں انقلاب لانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور ایسا پرامن ہتھیار ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کھول دیتا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے، جتنے بڑے یہاں موجود ہیں، خدا کے لیے اس مسجد میں ماشاءاللہ قاری صاحبان موجود ہیں، یہ دونوں جامعہ سلفیہ کے فاضل ہیں اور بہت اچھے طالب علم تھے ہمارے، ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ قرآن حکیم کے حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب بھی آپ کے ٹائم ہو، 1 آیت 2 آیتیں اس کا ترجمہ ان سے پڑھ لیا کریں، یہ شروع تو کریں، شروع ہے یہاں کیوں پڑھتے ہیں، درس دیتے ہیں، درس اور چیز ہے، ان کو ترجمہ پڑھائیں، پورا پروگرام ان کو دیں، صبح فجر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، مغرب کے بعد بھی ہو سکتا ہے، آپ زیادہ نہ پڑھیں، 2-4 آیتیں روز پڑھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں۔ آپ کے ملک پور کا ایک آدمی، پانی تھوڑا جاتی، ملک پور کا ہی ایک آدمی، بہت ذمہ دار آدمی، ڈوگر برادری کا، یہاں ڈوگر برادری ہے نا، آپ میں بھی بیٹھے ہوں گے، بسم اللہ۔ جامعہ میں آج سے کچھ سال پہلے میرے پاس جامعہ میں آیا، سننے والی بات ہے، میرے پاس نہیں آیا تھا، وہ کسی ہمارے مفتی صاحب کو ملنے کے لیے ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ وہ بھی گیا، جو آدمی ملنے گیا نا یہ اس کے ساتھ گیا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا جامعہ سلفیہ میں، اتفاقاً مفتی صاحب نے مجھے بھی بلا لیا، ہم بیٹھ گئے، گپیں شپیں ہوئی، چائے شائے پی، وہ سنتا رہا ساری باتیں ہماری، یہ آپ کے ملک پور کا ہے وہ۔ جب جانے لگے تو میں نے قرآن حکیم ترجمہ والا اس کو دے دیا، میں نے کہا جی آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو آپ کو ہم ہدیہ کرتے ہیں یہ ترجمہ قرآن حکیم، اس کو پڑھیں، رمضان کا قریب تھا، شعبان کا مہینہ تھا، چلے گئے، رمضان گزر گیا،
شوال آیا، داخلے شروع ہوئے، میں دفتر بیٹھا تھا تو وہ آ گیا، وہی صاحب جو آپ کے ملک پور کے ہیں نا، ڈوگر صاحب، وہ تشریف لے آیا، میں نام نہیں لیتا ان کا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ، خیر میں ملا، بیٹھے، چائے وائے منگائی، میں نے کہا حضرت یہ کیا لے کے آئے؟ کہنے لگا میں اس خوشی میں لے کے آیا، سننے والی بات ہے، کہنے لگے میں اس خوشی میں لے کے آیا کہ آپ نے جو قرآن حکیم مجھے دیا رمضان کے مہینے میں نے پورا پڑھا، ترجمے کے ساتھ پڑھا، اب میں مسلمان ہو کے آیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے پہلے مسلمان نہیں تھے آپ؟ کہتے آپ کو اندازہ نہیں تھا، جب میں آپ کے پاس آیا تھا نا، میں اس وقت اللہ کا منکر تھا، میں دین کا منکر تھا، میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میں سمجھتا تھا یہ سب مولویوں کا بنایا ہوا ہے۔ آپ نے ترجمہ دیا، میں نے حرف بحرف پڑھا، میری زندگی بدل گئی۔ میں یہ مٹھائی اس لیے لے کے آیا۔ یہ قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے پتھر دل لوگ ان کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ آپ صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں کہ کس طرح ان کی زندگیاں بدلیں اور قرآن کی وجہ سے بدلیں۔ یہ مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان اس میں سے بعد نہیں ہوئے، لیکن چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے۔ پتہ ہی ہے نا، آپ نے صاحب واقعات سنے ہوں گے علماء سے کہ قرآن حکیم سننے کے لیے چھپ کے جاتے تھے۔ یہ قرآن میں بڑی طاقت ہے، آپ بھی پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، پھر دیکھیں اس کی تاثیر کتنی اچھی ہے۔ اس مسجد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے، یہ نماز کے لیے نہیں بنی ہے صرف نماز پڑھو اور گھر جاؤ تالے لگا دو۔ اللہ کا شکر ہے آپ نے شعبہ حفظ یہاں کے ہم یہیں پڑھتے ہیں مسجد میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اس مسجد کو آپ نے آباد رکھا ہے۔ اکثر مسجدیں ہم نے دیکھی ہیں بڑی خوبصورت ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے صرف نماز پڑھتے ہیں بس۔ وہ نہیں بھائی، ان مسجدوں کو استعمال کرو، ساری سہولتیں موجود ہیں، ناظرہ پڑھاؤ بچوں کو، خود بھی پڑھو ترجمہ اور ساری چیزیں یہاں کرو، اس سے زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں ایک انقلاب آئے اس قرآن کی برکت سے، اور قرآن کی رحمت جو ہمارے لیے شفا بھی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور کر دے اور ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کر دے، ہم دین سے پہلے سے زیادہ تمسک حاصل کریں۔ یہاں میرے بچے دیکھیں چھوٹے چھوٹے موجود ہیں، الحمدللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں اہل محلہ، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، آنے والا وقت آپ سب کے لیے بڑا روشن ہے۔ یہ بچے جب جوان ہو جائیں گے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ مسجد چھوٹی پڑ جائے گی، یہ مسجد چھوٹی ہو جائے گی، اس لیے کہ اس وقت تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہیں نا، معلوم نہیں ہوتا، لیکن جیسے یہ بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، شادی شدہ ہو گئے، آگے ان کی اولادیں بھی آ گئی۔ یہ مسجد ماسٹر سعید صاحب، اپنا سلیم صاحب، یہ سوچو ہن اینو کیویں وسیع کرنا ہے، یہ سوچو ہن تو ہی سوچو۔ یہ ماشاءاللہ بڑی خوشخبری جے، ایڈی میں دیکھ رہا نا ماشاءاللہ بچیاں نو، نورانی چہرے بچیاں دے، میں بڑا باغ ہویا، سچی بات ہے، دل خوش ہو گیا دیکھ کے تہاڈی محنت۔ اللہ قبول کرے کہ اس مسجد نو اللہ اور وسیع کرے اور یہ آبادی اور بڑی اچھی ہوئے۔ اللہ کریم مینوں اور تھانوں سارے نو عمل دی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ نہیں تو تو سید خطاب کرنا ہے۔ میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں، آپ دعا کریں، آپ کے ساتھ ہم آمین کہتے ہیں۔ السلام، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ انہوں صحت دے، عافیت دے۔ اچھا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجى عندنا من اعمالنا،
اللہم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم عافنا وعاف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ کریم، ہم سب تیرے دربار میں موجود ہیں، بہت ہی بابرکت محفل ہے اللہ۔ اس محفل میں تیرے بندوں نے قرآن حکیم حفظ کیا ہے اللہ، اس قرآن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں اللہ، ہمارے سارے چھوٹے بڑے چھپے کھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیں اللہ، ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، اچھے عمل کی توفیق عطا فرما اللہ، ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرما اللہ، انہیں قرآن حکیم کو مستقل یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اس پر قائم رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، یہاں جو بڑے ہیں ان کی اصلاح فرما اللہ، ان سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ کریم، جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں سب کو شفا یاب فرما اللہ، سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما، ہمارے آباء و جداد، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، دوست احباب، اساتذہ جو بھی فوت ہو کے تیرے پاس آئے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا اللہ، جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما اللہ، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجے بلند فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے اللہ، ہر کام میں رحمت کو شامل فرما، ہر کام کا انجام اچھا فرما، دنیا میں رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما اللہ کریم، تو بڑا مہربان ہے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اتحاد و اتفاق فرما، جو بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما اللہ، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما اللہ، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اچھے حکمران نصیب فرما، جو لوگ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان سب کو ناکام فرما یا اللہ، جو اس کے لیے برا سوچتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر اللہ، یہ ہماری پناہ گاہ ہے، ہماری چھت ہے اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما اللہ، ہم سب مسلمانوں کو اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ کریم، تو اس مسجد کو آباد شاداب رکھ، اس کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی اساتذہ ہیں، امام ہیں، اس کے جتنے بھی محسن ہیں، اس میں جتنے بھی محنت کرنے والے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما اللہ، ان کو مزید ہمت طاقت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما یا اللہ، اہل محلہ کے اوپر رحمت فرما، اس وقت مسجد میں جو موجود ہیں سب کی خواہشیں پوری فرما یا اللہ، ان کے گھروں میں خیر و برکت فرما، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اللہ، وہ لوگ جو اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کی بیٹیاں جوان ہیں اللہ، ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کی دستگیری فرما، ان کے لیے رستے آسان فرما دے اللہ، ہمارے اوپر رحم فرما اللہ، تو بڑا مہربان ہے، ہر کام کو تیرے ہاتھ سے سر انجام پاتا ہے اللہ، ہمارے سارے کام کا انجام اچھا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔